आशिकान रसूल माशाल्लाह एप्लीकेशन फिर अपने मोबाइल में डाउनलोड भी करते हैं, उससे फ़ायदा भी हासिल करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आज जो आपको एप्लीकेशन दिखाई जाएगी आप इसे देखें, इसे डाउनलोड करें और फिर इस नेकी की दावत को अपने आगे भी बढ़ाना है। कौन सी एप्लीकेशन है, आइए देखते हैं। दीन की खिदमत का आज़म डिजिटल दुनिया में दावत इस्लामी का एक और संगे मेल। इस्लाम फॉरएवर में होंगी दीन की बातें सादी और आसान। इस्लाम फॉरएवर में देख सकेंगे किड्स मदी चैनल और किड्स लैंड के सारे प्रोग्राम, कार्टून्स और बहुत कुछ। बच्चे देख सकेंगे साद और सादिया, गुलाम रसूल और कनीस फातिमा के सारे एपिसोड्स। नाते कलाम, पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज, पब्लिक सर्विस मैसेजेस और किड्स एक्टिविटीज से भरपूर किड्स मदी चैनल के प्रोग्राम। इनायत है ये दावत इस्लामी। इस्लाम फॉरएवर में मौजूद होंगे दीनी, अखलाकी और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड, जिसको बच्चे और बड़े सब मिल बैठकर एक साथ देख सकते हैं। इस्लाम फॉरएवर में बच्चे तालीम और तरबियत के साथ दीनी और अखलाकी वैल्यूज जान सकेंगे। इस्लाम फॉरएवर में बच्चियां घर बैठे कुरान और दीन की सही मालूमात हासिल कर सकेंगी। तो अभी गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इल्मे दीन हासिल करें। सिखाती दावत इस्लामी। अल्लाह अकबर। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज पेरेंट्स से अगर बात की जाए तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल में ऐसे खप चुके हैं, फिर हाथ में सोशल मीडिया है, न जाने कहाँ से कहाँ निकलते चले जा रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब और न जाने कहाँ कहाँ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत प्यारी एप्लीकेशन। अल्लाह ताला दावत इस्लामी का भला करे, अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को और तमाम अराकीन शुरा को सलामत रखे, हमारे तमाम ज़िम्मेदारान को अल्लाह बरकतें अता फरमाए, जो हमारी और हमारी नस्लों की फ़िक्र चाहते हैं। उनका ईमान कैसे बचे, उनका किरदार कैसे सुथरा हो, उनके आमाल कैसे सुथरे हों, इसके लिए हमें वक्त की ज़रूरत के मुताबिक हमें चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। कितनी प्यारी एप्लीकेशन है। आपने जैसे तारुफ में सुना, आपको बहुत कुछ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, इस्लामी भाइयों के लिए, इस्लामी बहनों के लिए, सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इनमें आपको मवाद मिलेगा, नेकी की दावत मिलेगी। आप इसे अभी आप देख रहे हैं, क्यूआर कोड भी देख रहे हैं, इसे अपने पास सेव कर लें। इस्लाम फॉरएवर, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, अपने पास सेव कीजिए और इससे इस्तिफादा हासिल कीजिए। आप इस पर वीडियोस देखें, प्रोग्राम्स देखें, मदनी चैनल के दीगर प्रोग्राम्स भी इंशाल्लाह, और बहुत कुछ आपको मिलेगा इंशाल्लाह। नेकी की दावत को आप आगे बढ़ाएंगे, जितने आशिकान रसूल इस पर अमल करते रहेंगे, अल्लाह ने चाहा आपको भी सवाब मिलता रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, महमूद भाई की तरफ बढ़ते हैं। जी महमूद भाई, कलाम सुनाएंगे आप? इंशाल्लाह कलाम सुनाएंगे जी इंशाल्लाह। आप बताएंगे तो फिर वो सुनाएंगे। अल्लाह अकबर। ये आपका ज़र्फ है, पूछ आप लेते क्या हैं। सुनेंगे? हाय हाय हाय। वो सईदी आला हज़रत का एक कलाम है, मुझे कभी हूँ ज़ौक़ में हूँ तो कभी वो पढ़ता हूँ, अल्लाह करे ज़ौक़ भी मिल जाए। किसके जलवे की झलक है, ये उजाला क्या है। चल इंशाल्लाह। वाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। किसके जलवे की झलक है उजाला क्या है, हर तरफ दीदाए हैरत सदा तकता क्या है, हर तरफ दीदाए हैरत सदा तकता क्या है, मांग मन मानती मुँह मांगी मुरादे लेगा, मांग मन मानती मुँह मांगी मुरादे लेगा, न यहाँ ना है न मंगता से ये कहना क्या है, ना यहाँ ना है न मंगता से ये कहना क्या
میری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے؟ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے؟ بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے؟ بے کسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوست تو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے؟ کاش فریاد میری سن کے فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے؟ کون آفت زدہ ہے، کس پہ بنا ٹوٹی ہے؟ کس مصیبت میں گرفتار ہے؟ صدمہ کیا ہے؟ کسے کہتا ہے، کسے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری؟ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کچھ قیامت کا منظر بیان کیا، اور قیامت میں جب جانا ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں اس وقت میری ایک تمنا ہے، میری تمنا ہے اس وقت کہ جب قیامت میں جائیں، قیامت میں حاضری ہو، اور جس وقت فرشتے پوچھیں نا، اس وقت کرم ہو جائے کہ سرکار کہیں یہ دیکھو تو صحیح نا، حضور پوچھیں کہ یہ کون ہے، کس پہ مصیبت ٹوٹی ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا آ گئی ہے، کس پریشانی میں ہے، کس مصیبت میں ہے، اسے صدمہ کیا ہے، دکھ کیا ہے، درد کیا ہے، بے قراری کیسی ہے، پریشانی کیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا آئے نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بس بس بس، پھر میں اطمینان میں ہو جاؤں گا جب حضور کی آوازیں آ جائیں گی۔ کسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے؟ کیا تمنا؟ کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے؟ کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے؟ کس مصیبت میں گرفتار ہے؟ صدمہ کیا ہے؟ کسے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری؟ کیوں ہے بیتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے؟ اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے؟ کیا گزرا ہے؟ جو ملائک کرے معروض کے آقا ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے؟ سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے؟ آپ سے کرتا ہے فریاد کے یا شاہ رسل، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے؟ اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہو،
آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، اور ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر قربان جاؤں کہتے ہیں جب یہ کیفیت ہوگی، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ دیکھو یہ کون ہے مصیبت میں، کس پریشانی میں ہے، فرشتوں سے جب پوچھا جائے فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ ایک گناہگار ہے، ایک آپ کا امتی ہے، مجرم ہے، یا رسول اللہ وہ پریشان ہے، گھبرا رہا ہے، آپ کو پکار رہا ہے یا رسول اللہ، آپ کو پکار رہا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس لیے کہ قہر عذاب سامنے ہے اور نامہ اعمال اس کا کھلا ہوا ہے، اب وہ ڈر رہا ہے پتہ نہیں اللہ کیا حکم سنائے گا، کیونکہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ رب کے محبوب ہیں، اور اسے پتا ہے کہ آپ رب کے محبوب ہیں، آپ ہی بچا سکتے ہیں یا رسول اللہ، وہ اس لیے آپ سے فریاد کر رہا ہے کہ آ جائیں نا یا رسول اللہ، مجھے بچا لیں یا رسول اللہ۔ کہ یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، اور ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا غم، 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 میں اگر میں کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جس کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، لو وہ آیا میرا غم، رشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، لو آیا میرا حامی، لو آیا دامان مصطفیٰ ہے، مجرم مچل رہے ہیں، دارالعلماء میں پہنچے خوف عذاب کیسا، کیونکہ لو آیا میرا حامی، خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، لو آیا میرا حامی، لو آیا میرا حامی، لو آیا میرا حامی، ہاں لو آیا میرا حامی، لو آیا میرا حامی، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا
وہاں کون بن گیا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا لو وہ آیا میرا حامی لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خار غمم آ گئی جان تن بے جان میں یہ آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محکوم ہیں ہم حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ 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 چشم بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اے رضا جانے آنا دل تیرے رغموں کے نثار اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں کے نثار بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بلا شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی زیارت کر رہے ہیں الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ مدنی مذاکرے میں آنے سے پہلے نیتیں فرما رہے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنے اسلاف کی اس پیارے عمل کو دیکھنے کے بعد ہمیں بھی اچھے اچھے کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے قیامت کی بات ہوئی ہے اللہ اکبر ابی بن خلف مکے کا بڑا مشہور کافر تھا ایک دن اس نے کسی مرے ہوئے انسان کی بالکل گلی ایک پرانی ہڈی اٹھائی اور یہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور معاذ اللہ قیامت کا انکار کرتے ہوئے بولا اے محمد کیا آپ ہم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں پرانی اور بالکل گل سڑ جائیں گی پھر روز قیامت اللہ ہمیں اٹھائے گا اور نئی زندگی دے گا یہ کہہ کر ابی بن خلف نے اس ہڈی کو اپنے ہاتھ سے مسلا باریک کیا اور پھر اس کا چورا ہوا میں اڑا دیا بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اس کو دوبارہ زندہ کرے گا ہائے ہائے اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ بڑی قدرتوں والا اللہ پاک ہے جو تمہیں موت دے گا پھر مرنے کے بعد تمہیں زندہ کرے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا اس وقت پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم ترجمہ کنز العرفان اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کون ہے جو ہڈیوں کو
زندہ کر دے گا جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں. تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیو، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتنا احمق انسان ہے کہ جو ہمارے لیے مثال بیان کر رہا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے. اللہ نے اسے بھی تو پیدا کیا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا. جو اس کو پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو یوں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ یاد رکھیں، اس نے انکار کیا. الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مسلمان اس چیز کو مانتے ہیں قیامت آئے گی اور قیامت نے آنا ہے. اللہ اکبر. قیامت ضرور آنے والی ہے، مرنے کے بعد اٹھایا ضرور جائے گا. اور اس رب کائنات کا جو وعدہ ہے جو سب سچوں سے بڑا سچا ہے، جس کا جھوٹ بولنا ناممکن اور محال ہے، یہ اس رب کائنات کا وعدہ ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے. وہی ایک روز اسے فنا کر دے گا، پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمارے اعمال کا حساب ہوگا اور اس دن نیکوں کے لیے جنت ہوگی، مگر گناہگار رحمت الہی سے محروم ہوگا اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گی. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ میں جتنے عاشقان رسول اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ہم غور کریں ہمارے اعمال کیسے ہیں. نیکیاں کرنے والے عاشقان رسول ہمارے سامنے ہیں. کتنے مسلمان جو نیکیاں کر رہے ہیں، اپنی زندگی نیکیوں میں گزار رہے ہیں. میرا عمل کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے، میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں. ایک مسلمان وہ تیاری کر رہا ہے، مرنے کے بعد اس نے اٹھنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میں نے حساب دینا ہے. وہ اس کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے اور دوسری طرف ایک غفلت میں پڑا ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، نہ جانے کون کون سے گناہ کر رہا ہے. وہ اپنی آخرت کو بھولے بیٹھا ہے. رب کے حضور اس نے حاضر ہونا ہے، اس چیز کو اس نے بھلا دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. ہم غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، جب رب کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے تو پھر ہمارے اعمال ویسے ہونے چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں، اور جب حاضر ہوں ہماری بخشش ہو جائے، ہمیں بخش دیا جائے. خدا کی قسم ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ برداشت کر سکے، اللہ پاک کے عذاب کو برداشت کر سکے. ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمارا جسم ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں. ہم مانتے ہیں جہنم حق ہے، ہم مانتے ہیں جہنم تیار ہے، جہنم کی آگ بڑک رہی ہے. بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا، سود خوروں کو ڈالا جائے گا، جھوٹوں کو ڈالا جائے گا، گناہگاروں کو ڈالا جائے گا. ہم مانتے ہیں، اس چیز کا اقرار کرتے ہیں. پھر ہم غور کریں نا پیارے اسلام بھائیوں، کیا ہماری تیاری کیسی ہے؟ ہم کیوں پھر جھوٹ نہیں چھوڑ دیتے؟ ہم کیوں غیبتیں نہیں چھوڑتے؟ ہم کیوں نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہیں؟ ہمارے سے کیوں گناہ ہو رہے ہیں؟ جب حق مانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے. آئیے نا پیارے اسلامی بھائیو، آج نیت کریں انشاءاللہ اب ہماری یہ زندگی انشاءاللہ نیکی والی زندگی گزرے گی انشاءاللہ. آخری روزے ہے دل غمناک مضطر جان ہے، حسرتاں اب چل دیا رمضان ہے. آخری روزے دل غمناک مضطر جان ہے، حسرتاں اب چل رمضان ہے، حسرتاں اب چل رمضان ہے. عاشقان ماہ رمضان رو رہے ہیں پھوٹ کر، دل بڑا بے چین ہے، افسردہ
جان ہے دل بڑا بے چین ہے افسردہ وہ جان ہے داستان غم سنائے کس کو جا کر ہم داستان غم سنائے کس کو جا کر ہم یا رسول اللہ دیکھو یا رسول اللہ دیکھو یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے تیری فرقت میں تیرے عاشق کا دل ٹکڑے ہوا اور سینہ چاک تیرے ہجر میں رمضان ہے بات افطار اور سحر کی رونقیں ہوگی کہاں افطار اور سحر کی رونقیں ہوگی کہاں چند دن کے بعد یہ سارا سما سنسان ہے چند دن کے بعد یہ سارا سما سنسان ہے تیری آمد سے دلے پژمردہ کھل اٹھے مگر تیری آمد سے دلے پژمردہ کھل اٹھے مگر جلد تڑپا کر ہمیں تو جلد تڑپا کر ہمیں تو چل دیا رمضان ہے جلد تڑپا کر ہمیں تو چل دیا رمضان ہے ہائے صد افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی ہائے صد افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی بے سبب ہی بخش دے مولا بے سبب ہی بخش دے مولا بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رحمان ہے بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو
تجھے اب کیا کرے روک سکتے ہی نہیں ہائے تجھے اب کیا کرے سب کو روتا چھوڑ کر تو چل دیا رمضان ہے سب کو روتا چھوڑ کر تو چل دیا رمضان ہے واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان کاش آتے سال ہو عطار کو رمضان نصیب کاش آتے سال ہو ہم سب کو بھی رمضان نصیب یا نبی میٹھے مدینے میں بڑا ارمان ہے یا نبی میٹھے مدینے میں بڑا ارمان ہے آخری روزے ہیں دل غمناک مضطر جان ہے حسرتا اب چل دیا رمضان ہے الہی آ گیا رمضان کا آخری عشرہ رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب میرا نام محمد خرم اتاری ہے اور میں حیدرآباد سے بلونگ کرتا ہوں. محمد آصف اتاری گھوٹکی سے آیا ہوں میں. میرا نام شیخ عامر عبداللہ ہے اور میں ملتان سے تعلق ہے میرا. اس بات کہاں سے آئے؟ میں کراچی سے شاہ فیصل کالونی. میرا نام حمزہ ہے اور کے پی کے سے تعلق رکھتا ہوں میں. یہاں پہ کراچی میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں. اگر اس پرفتن دنیا میں اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اپنی اولاد کو بچانا ہے تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش رہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں آ جائے اور نمازیں بھی سیٹ ہو جائیں گی اس کا ٹریک بالکل سیٹ ہو جائے گا. ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے زندگی ویسٹ کر دی ہے جتنی بھی میری گزری ہے. پہلے اس ماحول میں ہی نہیں تھے بس ہم روزے رکھے نماز پڑھی اور وہی دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے تھے. یعنی کہ ایک جو ہوتا ہے نا بندہ بن جاتا ہے کہ بھائی عبادت یہ ہوتی ہے تو وہ لذت یہاں پر مل رہی ہے مجھے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں پہلے کیوں نہیں آ سکا یہاں پر. ہزاروں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم گھر میں 4-6 بندے ہوتے ہیں اور کھانے پینے کا سلسلہ بڑا کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ہزاروں لوگ میں دیکھتا ہوں کہ افطاری بھی کر رہے ہیں, سحری بھی کر رہے ہیں, کسی کی جیب سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا
اور یہ سارے معاملات بھی امیر اہل سنت کر رہے ہیں. امیر اہل سنت کو ہمیں دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان کے مطلب دن جو ہیں رمضان کی محبت ہے, اور رمضان جب جدا ہوتا ہے تو مطلب کیا کیفیت انسان کی ہونی چاہیے. 26 سال زندگی یہ گزار دی ہے, مطلب کبھی ایسی کیفیت نہیں ہوئی. جب امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں نا ہم کہ کیا کیفیت ہونی چاہیے تو خود ہی مطلب دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. زندگی میں کبھی شراکت چاش نہیں پڑی. میں ادھر سے پوچھ رہا یار رکعتیں کتنی ہوتی ہیں, ادھر آ کے دیکھیں کتنا بڑا میرا فرض سامنے آیا. مطلب ادھر آ کے جب سیکھنے کو ملا نا تو اندر سے ہوتا ہے یار یہ چیزیں میں مطلب میں مسلمان ہوں اور مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے. بہت ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے, اور سکون کے حوالے سے, بیان کے حوالے سے, سیلف ریفلیکشن کے حوالے سے ایک بڑی ڈفرینٹ فیلنگ ہے. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اعتکاف کا جس میں ہر قسم کے بندے کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ دین کو سمجھے, سیکھے اور یہیں سے ایک راستہ اپنا ڈیسائیڈ کرے آگے ایجوکیشن اور وزڈم کے لیے. یہاں پہ آگے سمجھ لیں ایک طرح سے دنیا بدل گئی. باہر کا ماحول کچھ اور ہے, یہاں آ کے تو پتہ نہیں چلے 20-22 روزے کیسے گزر گئے. غصہ بہت آتا تھا میرے کو, غصے میں بہت نرمی آئی. لہجہ بہت اچھا ہے, پیار سے بات کرنا ہے, سب سے حد سے بات کرنا ہے, سب کو ساتھ دے کے چلنا ہے. بہت اچھا لگا ماحول. میں پروفیشنلی ایک ٹیچر ہوں اور پارٹ ٹائم اسٹڈی بھی کرتا ہوں اپنی, اور فی الوقت فیضان مدینہ میں 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں. ایجوکیشن میں ڈبل گریجویٹ ابھی انرول ہوں, ایک کراچی یونیورسٹی سے اور ایک سندھ یونیورسٹی سے. پریویس جو رمضان ہم نے گزارے یا 20 ڈیز جو رمضان کے ہم نے اپنے گھر کے سائڈ گزارے اور جو اب یہاں پہ 3-4-5 دن گزارے, اس میں آف کورس نو ڈاؤٹ ایبسولیٹلی بہت چینج تھا. ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے جو لوگ ہیں, دیگر جو ان کی پوری ٹیم ہے, وہ نو ڈاؤٹ ایبسولیٹلی بہت فائن ورک کر رہے ہیں, بہت فائن ورک کر رہے ہیں. چاہے وہ کسی بھی شعبے میں فرض علوم سیکھے ہوئے ہی نہیں ہیں جو کہ نماز کے اندر استعمال ہوتے ہیں, جو کہ نماز کا حصہ ہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے, تو میں رائڈرنگ کرتا ہوں. مطلب جیسے موٹر سائیکلوں پہ کرتے ہیں نا, تو اسی حوالے سے مجھے کافی سارے لوگ جانتے بھی ہیں. رحم فرما میرے مولا مجھے خدایا معاف کر دے. میری مطلب بہت الگ ہی زندگی تھی, نہ نماز تھا نہ کچھ بھی نہیں تھا. تو میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو اچانک سے میرا وہ دوست آیا, روم میں آیا میرے, تو مجھ سے پوچھا نا. میں نے ان کو بولا یار ان کی باتیں سنو یار, دل پہ لگتی ہے نا. پہلی مرتبہ ایسے کچھ ہے جو کہ ان کی باتیں دل پہ لگ رہی ہے. کون سی ایسی بات تھی جو آپ کا دل کو لگی؟ دین کے حوالے سے یہ بات تھی, اور یہ تھا کہ سنتے ہوئے مطلب ایک الگ سے سکون آ رہا تھا مجھے. زندگی میں کبھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہوں, یہ میرا فرسٹ ٹائم ہی ہے یہاں پہ جب میں بیٹھا ہوں. تو آتے ہوئے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مطلب پتہ نہیں کھانا کیسا ہوگا, سونا, لیٹنا, جگنا, مطلب کچھ بھی نہیں پتا تھا. جو حقیقت بات ہے, کیونکہ میرا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا, بہت بیکار زندگی گزاری ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ میں نے کیسی بکواس زندگی گزاری. میں بولتا ہوں کہ ویسی زندگی اللہ پاک کسی کو بھی نہ دے. سب سے بڑی جو میری فساد کی جڑیں وہ میرا موبائل تھا, کیونکہ کانٹیکٹس وغیرہ ہوتے ہر کسی کا. تو آتے ہوئے میرا موبائل ہی مطلب چوری ہو گیا. میں رکشے میں بیٹھا ہوا تھا, ہم جب آ رہے تھے یہاں پہ, تو اس میں میرے سارے کانٹیکٹس وغیرہ تھے. تو میں سوچ رہا تھا یار موبائل پہ چلاؤں گا یہ وہ, تو اللہ کا شکر ہے کہ مطلب وہ اسی نے کیا. میں بولتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے, اگر وہ ہوتا تو کانٹیکٹس وغیرہ ہوتے, لوگوں کے ساتھ رابطے وغیرہ ہوتے, تو یہ کہ اس طرف میرا دھیان نہیں ہوتا. سچ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بولتا ہوں کہ شاید بہت پہلے ہی آ چکا ہوتا تھا یہاں پہ. تو یہ کہ جو ابھی یہاں پہ جو سکون مجھے ملا ہے نا, تو وہ کہیں پر بھی باہر دنیا داری میں مجھے نہیں ملا ہے. ابھی تو میرا مطلب دل میں ایک ہی بات ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا توفیق دیا کہ یار ان کے گھر میں آ کے میں بیٹھا ہوں, اور ماحول ایسا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بیان سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو سب بہت اچھے خیال بھی کرتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کھانے پینے کا کسی بھی چیز کا کوئی مطلب پریشانی نہیں ہے کہ یار مجھے کھانا نہیں ملا, مجھے سونے کی جگہ نہیں ملی, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ یہاں کا ماحول بہت ہی اچھا ہے, بہت ہی اچھا ہے. جو لوگ مجھے جانتے, جو کہ میرے ساتھ میرے دوست تھے, تو میں بولتا ہوں کہ ایک دفعہ یہاں آ کے دیکھے, تو ہم نے باہر بھی عیاشی کی ہے, پر یہاں آ کے ایک دفعہ اپنے رب کو یاد کرے دل سے, تو پھر دیکھے سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا. یہاں کے رونے میں جو سکون ہے نا, وہ باہر کے ہنسنے میں, عیاشی میں, ان چیزوں میں مجھے نہیں ملا ہے. ایک عرصے پہلے یہاں آ چکا ہوتا تو یہ کہ ابھی تک جو گناہ کیے, جو بھی غلط کام کیے, تو شاید وہ نہیں کرتا. پہلے دن جب میں یہاں پہ آیا, تو جب میں نے دیکھا فیس ٹو فیس, قریب میں بیٹا میں نے اس کو بابا چاند کو, تو مجھے تو یقین نہیں تھا کہ مطلب میں دیکھ رہا ہوں نا, مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ یار ایک بندہ کیسی نہ جانے زندگی گزارتا ہے, اور اس کو یہاں موقع ملے کہ یار ان کو اتنا ایک عظیم شخصیت کو دیکھ رہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور ان سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کو موقع ملتا ہے, ان کے لیے سکون
تو میں ان کو ایک ہی عرض کرتا ہوں کہ مجھ سے ملے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھیں. میرے ان سے ایک عاجزانہ ریکویسٹ ہے. اگر وہ نہیں بھی ملتے تو کوئی بات نہیں, ہم یہاں آتے جاتے رہیں گے. زندگی میں کبھی کوئی تو ایسا موقع ملے گا نا جو کہ ہم ان سے ملیں گے. ماشاء اللہ, یہ پٹھان بھائی معلوم ہوتے ہیں, انہوں نے کمال مطلب کی باتیں کی. یہ کہاں تھے اور اللہ پاک نے ان کو کہاں پہنچا دیا, بس وہ مقدر کی بات ہے. اللہ پاک اس پر آپ کو استقامت بھی دے. اب تو ماشاءاللہ اسکرین پر بھی زیارت ہو رہی ہے آپ کی, الحمدللہ. اللہ آپ کو استقامت دے. اور بیٹے اب نماز کبھی چھوڑنی نہیں ہے, بس اب نماز پکڑنی ہے اور گناہوں کی طرف نہیں جانا ہے. ون ویلنگ, اور یہ بھی کچھ مجھے دکھا شاید اس کا منظر مجھے, تو یہ سب اب خلاص. اب پچھلی زندگی میں جو کچھ ہوا اس کا آپ سمجھو کفارہ دینا ہے. خوب نیکی کی دعوت دینی ہے اور لوگوں کو نماز کی دعوت دینی ہے, مسجدوں میں لانا ہے انشاءاللہ. دعوت اسلامی والے جو عاشقان رسول ہیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا, ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ. چاند رات کو بھی اگر قافلے میں سفر کر لیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. چودہ سو 46 نزدیک رمضان کریم کی آج 25ویں شب ہے. اس مناسبت سے بغین عطار کے دوسری سے پیج نمبر 25 اور فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نمبر 25. ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم و خالی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ جاری ہے, اس میں کچھ شامل کر لیجیے نیتیں بھی مزید ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر, دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی اعلانات وغیرہ ہو جائیں گے, پھر میں جگہ اپنی چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اس بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ کے مزید نیکی کی دعوت وغیرہ دینے کی صورت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں, بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد حارث مجید ہے، میں کراچی سے تشریف لایا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ آفس میں دینی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں تنگ کرتے ہوں تو صبر کرنا چاہیے یا کسی اور طریقے سے ترغیب کرنی چاہیے؟ دینی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، معاذ اللہ۔ تم اب وہ کس طرح کی واقعی دینی باتیں تھیں، اور مذاق اڑانا ہے بھی بدقسمتی سے عام، بڑا بہت سخت معاملہ ہی ہے، بہت ہی سخت معاملات ہے۔ جب تک وہ کوئی جملہ نہ پتہ چلے کس بات کا مذاق اڑایا، حکم طے کرنا مشکل ہے۔ ورنہ مطلقاً دین کا کوئی مذاق اڑایا، دین کا تو اڑاتے نہیں ہیں اسے مذاق، وہ دین کا مذاق اڑائے، اسلام کا مذاق اڑائے، وہ تو خیر مسلمان رہے گا نہیں، اور مسلمان ایسا کرتا بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک توفیق دے۔ اب اس سوچ سے اگر سمجھانا بڑا مشکل ہوتا، ہر آدمی ان کو سمجھا نہیں سکتا، یہ کچھ کا کچھ یہ پھر مزید بولیں گے، تو اس سوچ سے بندہ دور ہی رہے، اور کیا کر سکتے۔ مارا ماری کرنے سے بھی کا ذہن تو بنے گا نہیں نا، مارا ماری کرنا اپنا کام بھی نہیں ہے، تو صبر کریں اور ایسوں سے دور رہیں، ان سے بحث نہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت، شعبہ روحانی علاج کے تحت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کی جاتی ہے، اور الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے تحت لوگوں کے استخارے کیے جاتے ہیں، اور بذریعہ فون کالز اور بذریعہ واٹس ایپ لوگ استخارے کرواتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ماہانہ کم و بیش 80,000 کے قریب لوگ فون کالز پر استخارے کرواتے ہیں۔ اسی طرح واٹس ایپ استخارے کی سروس موجود ہے کہ جس پر اسلامی بہنیں بذریعہ ٹیکسٹ میسیج استخارے کرواتی ہیں۔ اسلامی بھائیوں کا جو نمبر ہے 0213717111 یہ الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر استخارے کروا سکتے ہیں، اور 24 گھنٹے 12 گھنٹے یہ سروس آن رہتی ہے، اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بذریعہ واٹس ایپ اسلامی بہنیں اس نمبر پر استخارے کروا سکتی ہیں 0316806262 0316-806-2626۔ الحمدللہ عز و جل اس واٹس ایپ استخارے کی سروس پر 28,000 سے زائد یہ اسلامی بہنیں منتھلی استخارے کرواتی ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عرض یہ ہے کہ یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ استخارہ کیا ہے، اور استخارہ کروانے والے کو، جو لوگ کرواتے ہیں، فون کالز پر کرواتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے استخارے کرواتے ہیں، ان لوگوں کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے گا کہ کیا استخارے کے لیے والدہ کا نام ہی کیوں معلوم کیا جاتا ہے، کیا والد کے نام سے بھی استخارہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ استخارہ یہ مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانا بھی ثابت ہے نا، بتانا ثابت ہے، اس کی تعلیم دینا، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تمام امور میں، ان سارے کاموں میں استخارے کی تعلیم فرماتے، استخارہ سکھاتے، جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ حوالہ الجامع الصحیح للبخاری، کتاب التہجد جلد 2 صفحہ 57۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بشرطے کہ وہ کام نہ حرام ہو، نہ فرض و واجب، اور نہ روز مرہ کا عادی کام، جس کی عادت ہو، روز مرہ وہ کرتے ہوں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کام کا پورا ارادہ نہ کیا ہو، صرف خیال ہو، جیسے کوئی کاروبار، شادی بیاہ، مکان کی تعمیر وغیرہ کا معمولی ارادہ ہو، اور تردد ہو کہ نہ معلوم اس میں بھلائی ہوگی یا نہیں، تو استخارہ کرے۔ حوالہ مرآت المناجی جلد 2 صفحہ 301۔ تو اس میں ہم کو سیکھنے کو ملا کہ جسے
एक हुक्म मौजूद है शरीयत का, तो उसमें इस्तिखारा कि मैं करूँ ना करूँ, नमाज पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, रोज़ा रखूँ कि नहीं रखूँ, तो इसमें इस्तिखारा नहीं किया जा सकता। और इसी तरह कोई चीज़ पता है कि ये है हराम, अब उसमें कि ये खाऊं कि ना खाऊं, ये लूं कि ना लूं, तो इसमें भी इस्तिखारा नहीं किया जाएगा। तो इस्तिखारा सिर्फ जायज़ कामों में, और वो भी जिसमें ये तरद्दुद हो कि पता नहीं मेरे हक में ये बेहतर होगा या नहीं होगा, मैं ये चीज़ जो है इनका कारोबार, कपड़े का कारोबार करूं या ना करूं, बर्तन का कारोबार करूं या ना करूं, अच्छा फुला जगह में शादी करूं या ना करूं, तरद्दुद है कि मेरे हक में क्या बेहतर होगा। तो इस तरह के कामों में इस्तिखारा वो किया जा सकता है। और ये भी ध्यान में रखें कि इस्तिखारे से जो इसका रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट भी इसको भी 100% यकीनी ना समझे कि इस्तिखारे के जरिए यकीनी मालूमात नहीं होती, ज़न्नी मालूमात होती है कि उम्मीद है कि ये बेहतर होगा, वाकई जो सही इस्तिखारा किया गया उससे जो नतीजा निकल के ये बेहतर होगा, उम्मीद है अल्लाह बेहतर फरमाएगा। लेकिन इससे हटकर भी हो सकता है जो यानी शादी के इस्तिखारा फुला जगह शादी करूँ कि ना करूँ, तो अब ये कि शादी का आ गया कि भाई कर लो और फिर ये घर ना चला, तो ये पहले से इसलिए कि वो यकीनी नहीं है। अच्छा अब अगर ये तो मुसलमान के लिए, अब गैर मुस्लिम से शादी करूं या ना करूं, तो इस तरह के इस्तिखारे भी नहीं हो सकते जिन गैर मुस्लिमों से शादी की जब शरीयत ने इजाजत दी ही नहीं है, तो अब इस्तिखारा नहीं हो सकता इसका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक बार वो किसी ने नया इस्तिखारा सीखा होगा, तो उनके शहर में या इलाके में कत्ल हो गया, तो ये इंसाफ के पास पहुंचे आधे बाबा जी के पास, तो उन्होंने कातिल का नाम बताओ, इस्तिखारा कर डाला। तो अब जो भी हुआ बाद में अल्लाह बेहतर यानी क्या हुआ होगा इनका। तो इस तरह इस्तिखारे में न कातिल तय होता है न चोर तय होता है। चोरों के भी इस्तिखारे लिखे होते किताबों में, लेकिन ये कि चोर का इस्तिखारा भी नहीं हो सकता, फाइनल किसी को चोर करार नहीं दिया जा सकता। चोर के लिए ये कि या तो वो चोर खुद इकरार करे कि मैंने चोरी की है, ठीक है ना, तो अब ये होश हवास में इकरार करता है तो ठीक है चोर है, या मतलब दो ऐसे गवाह कि जिन्होंने इसको चोरी करते देखा है, सुनी सुनाई बात नहीं कि बड़ा परफेक्ट आदमी है, उसने मुझे बताया, बड़ा काबिल एतमाद आदमी है, तो उसने बोला कि इसने चोरी की है, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी और इस तरह उसको सजा नहीं दी जाएगी चोरी की, बल्कि दो मुसलमान अपनी आंखों से देखें उसको, है ना, चोरी करते हुए, तो इसको चोर करार देंगे। एकदम से सुनी सुनाई बातों में, हमारे सुनी सुनाई बातों में बहुत कुछ हो जाता है। ये हर बात में मतलब ये कि शरीयत के मसले, और ये हमको उलमा से सिखाएं, उलमा से सीखने होंगे, नेट से नहीं, सोशल मीडिया से नहीं, किसी प्रोफेसर या किसी मतलब यानी कि वो एक्टर फनकार वगैरह से नहीं, ये हमको सिर्फ उलमाए दीन बताएंगे इसका मसला क्या है, ये ज़हन में रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हाँ, ये माँ का नाम लेना ही क्यों जरूरी है भाई, आप बताएंगे कुछ? मैं भी इस पर कभी कभी गौर करता हूँ कि पता नहीं माँ का नाम, अभी किताबों में ये लिखा होता है, अमलियात में भी लिखा होता है, मुझे भी नाम लिख लिख के भेजते हैं, दुआ में भी माँ का नाम लिख कर भेजते हैं। अब मुझे भी पता नहीं है, अब मैं इसमें डीप गया नहीं कि माँ का नाम क्यों लेते हैं, बाप का क्यों नहीं लेते, जबकि बाकी सारे दुनिया के काम होते सब में बाप का ही नाम होता है, माँ को तो पर्दे में ही रखा जाता है। इसमें पता नहीं, ये इस फील्ड में माँ का नाम बहुत चलता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल।
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर बुजुर्गों से ये साबित है माँ का नाम तो हरज नहीं है इसमें, लेकिन मुझे पता नहीं है। अगर बुजुर्गों से साबित नहीं है तो अगर ये भी बात होता है कि किसी एक ने कह दिया और वही फिर वो बात चल पड़ता है, फिर चल पड़ता है तो वो इसका सिरा किसी को पता नहीं तो ये चला कहाँ से, वो चल पड़ता है, वो चल रहा है माँ का नाम। और दुआ करने के लिए माँ के नाम की बज़ाहिर तो कोई हाजत लगती नहीं है, ना हदीसों में कभी इस तरह का देखा, ना किताबों में जो आला हज़रत वगैरह की मुस्तनद किताबें जो है इनमें भी कोई याद नहीं पड़ता कि माँ के नाम का तस्करा हो, है ना, कभी देखा नहीं है। सब आहार शरीयत में इस तरह के मतलब देखा है। तो दुआ कीजिएगा तो दुआ कर, नाम ना भी पता हो तो भी दुआ हो सकती है, नाम हो पता होना भी शर्त नहीं है। बाद लोग बोलते मेरा नाम लेकर दुआ करना, नाम ना ले खाली अच्छा नाम भूल गए तो क्या करेगा, दुआ नहीं चलेगी। नहीं, बाद वो शक्ल याद होती है कि भाई फुला ने बहुत तकलीफ में था और बेचारे ने दुआ के लिए कहा था। हर एक नाम बताता भी नहीं मेरे लिए दुआ करना, अब उसके लिए दुआ कर दी तो अब माँ का नाम तो बाद में लेंगे ना, पहले अब इसका नाम भी नहीं लिया तो क्या दुआ कबूल नहीं होगी या तावीज असर नहीं करेगा। हाँ, कहीं तावीज में लिखने का भी होता है तो वो हो सकता है कि कहीं आगे से साबित हो बुजुर्गों से कि वो नाम लिखते हैं और ये इस तरह जरूरत पड़ती हो, लेकिन इसकी डिटेल पता नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बल्कि बसा औकात तो यूं कह दिया जाता है कि हुजूर कईयों ने दुआओं के लिए कहा है, तो आप सबके लिए दुआ करो, सबके नाम तो याद नहीं होते, तब आप मिसाल के तौर पर जैसे आपको कह दिया कि हुजूर कईयों ने आपके लिए दुआ के लिए कहा है और आप आप दुआ कर दें सबके लिए, तो ये गुमान तो बनेगा ना कि ये जितनों ने दुआओं के लिए कहा इन सबके लिए दुआ हो गई, हालांकि ना शक्ल याद है ना नाम पता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जो हमारा आइडियल है, जी हाँ। उनका एक शेर, जिन जिन मुरादों के लिए अहबाब ने कहा पेशे खबीर क्या मुझे हाजत खबर की है, यानी कि मुझे जिन जिन दुआओं के लिए अपनी तमन्नाओं के लिए मुरादों के लिए तमन्नाओं के लिए अहबाब ने दोस्तों ने जानने वालों ने मोहब्बत करने वालों ने कहा है तो या अल्लाह तुझे तो सब खबर है, तो तेरे पेशे खबीर क्या मुझे हाजत खबर की, अब तुझे खबर देना भी की जरूरत नहीं है कि मैं तुझे खबर दूंगा तो ही पता चलेगा, तू सब जानता है। यहाँ ना नाम है ना माँ का नाम है, वो इस तरह तस्करा भी नहीं है, तो यूं दुआ तो मांगी जा सारी उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ मांगते ही ना कि अल्लाह सारी उम्मत की मगफिरत फरमा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हाँ, तलकीन में नाम लेते हैं माँ का, तलकीन जब कब्र में मैयत को करते ना उस वक्त नाम लेते हैं, और ये तो शायद हदीस से साबित है कि इसका नाम और इसकी माँ का नाम लेकर तलकीन करते हैं। और माँ का नाम पता ना हो तो फिर हव्वा वहाँ कहा जाए कि हव्वा हम सबकी माँ है। हव्वा कौन वाकिफ है आप में से? हव्वा कौन? सब वाकिफ नहीं है, कुछ ना कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे ये, तो तकरीबन को मालूम है माशाल्लाह, हाथ उठाया वो मालूम होगा मतलब। तो हव्वा हम हमारे वालिद साहब हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी अम्मी जान है हजरत हव्वा, और इसको बाद लोग अम्मा हव्वा भी कहते हैं, अम्मा हव्वा यानी सारे इंसानों की माँ है वो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, तो ये हम सब की माँ है। तो हव्वा नाम लिख दे के मतलब ये तो है ही माँ आखिर आगे जाकर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भी हो सकता है कुछ जैसे हो मतलब सूरतें जिसमें माँ का नाम लिखने की तरकीब हो। अभी ऐसा है कि जो इस वक्त जो बैंकिंग में या मोबाइल में जो राब्ता रखते हैं और इनसे जब इंक्वायरी की जाती है और इनका जब ये कंफर्मेशन लेने के लिए जब सामने से सवाल होता है कि आप जो आप कॉल कर रहे हैं वही हैं या नहीं है, तो सामने आपके अब्बू का नाम नहीं पूछा जाता, सामने आपकी अम्मी का नाम पूछा जाता है।
یہ جیسے آپ نے بینک میں کال کیا, اپنے ہی اکاؤنٹ کے لیے کال کی, یا اپنے ہی موبائل کمپنی کو اپنے ہی فون کے لیے یا اپنا ہی کوئی پیکیج چینج کرنے کے لیے بات کی, تو وہ پہلے ویریفیکیشن لیتے ہیں کہ کیا یہ آپ ہی ہیں یا آپ کے نمبر سے کوئی اور کال کر رہا ہے. تو اس میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ ساتھ آپ کی امی کا نام پوچھتے ہیں. اچھا. کیونکہ جو آپ نے فارم لکھ کر دیا ہوا ہوتا ہے وہاں آپ کی امی کا نام آپ نے مینشن کیا ہوتا ہے. تو یہاں بھی کیونکہ آپ نے ابھی فرمایا نا پتہ نہیں کہاں کا امی کا نام لیا جاتا ہوگا, تو یہاں بھی چیزوں کی کنفرمیشن کے لیے, پرسن کنفرمیشن کے لیے پرسنل امی کا نام یہاں پر کمپنیز کے طور پر لیا جاتا ہے. باپ کا نام اصل میں وہ ویسے ہی معروف ہوتا ہے اس میں, کیونکہ وہ شناختی کارڈ وغیرہ کے ذریعے کوئی بھی معلوم کر سکتا ہے. ماں کا نام معلوم نہیں کر سکتا, تو اس لیے یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ماں کے نام سے پوچھتے ہیں کنفرمیشن کے لیے. اور نقصان پہنچانے والے جو عملیات ہوتے ہیں اس میں بھی نوٹ کیا کہ یہ ماں کا نام لکھتے ہیں. اللہ بہتر جانے. عملیات کی دنیا بہت وسیع ہے اور اس میں ڈیپ نہیں گیا ہوں, عملیات میں حامل نہیں ہوں, ڈیپ نہیں گیا. نہیں تو آپ پیر صاحب ہیں اور آپ کہتے ہیں میں عامل نہیں ہوں. پیر صاحب کا نہ ولی ہونا شرط ہے, نہ عامل ہونا شرط ہے, نہ بابا جی ہونا شرط ہے. یار پیر صاحب کی 4 شرائط ہیں, وہ تو کہ عالم ہو. عالم کی تعریف یہ ہے کہ اس کو اپنے عقائد سارے معلوم ہو اور شریعت کے ضروری مسائل جانتا ہو, اور کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ خود کتاب سے نکال سکے. یہ عالم کی شرط. اور دوسرا یہ کہ اس کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ جا ملتا ہو, اولاد میں نہیں. سید ہونا شرط نہیں ہے. دیکھیں اس کا خلیفہ, اس کا خلیفہ, اس کا خلیفہ ہوتے ہوتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو. تو یوں مطلب یہ کہ سلسلہ بیعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو. تو یہ ایک شرط, 2 شرطیں ہوئی. تیسری شرط یہ کہ فاسق معلن نہ ہو, دیکھیں علل اعلان فسق نہ کرتا ہو. جیسے کبیرہ گناہ کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, یا شیو بناتا ہے, یا داڑھی چھوٹی رکھتا ہے, یا عورتوں کے جمگھٹ میں بیٹھ کر ہاتھ چمواتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی کوئی اس کے دندے نہ ہوں. اور یہ 3 ہوئی. صحیح العقیدہ سنی, یہ سب سے پہلی شرط ہے. اعلیٰ حضرت نے جو لکھی ہے کہ سنی پکا ہو, کسی بھی صحابی کے بارے میں بک بک نہ کرتا ہو. ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا ماننے والا ہو. تو یوں مطلب یہ کہ یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں تنقید نہ کرتا ہو, اہل بیت پر تنقید نہ کرتا ہو, صحیح العقیدہ پرفیکٹ سنی ہو. تو یہ 4 شرطیں ہیں جس میں کہیں نہیں ہے کہ اس کو ولایت بھی ملی بھی ہو, اور وہ تعویذ لکھنا بھی اس کو آتا ہو, دم درود بھی کرنا جانتا ہو. یہ کہیں لکھا نہیں اس میں ان شرائط میں. لیکن یہ کہ آج کل جو بابا جی چھو کرے سر کا درد چلا جائے, بہت پہنچا ہوا ہے. چاہے نماز ایک نہ پڑھتا ہو, پہنچا ہوا ہے. تو پیر ہوئے نے کرامت بھی نہ دکھاوے تو پھر مرید کو یوں ہونے, یار پیر صاحب سے کرامت تو دیکھی نہیں ہے. کرامت تو ولی کے لیے شرط نہیں, تو پیر کے لیے کیا ہوگی؟ ولی کے لیے بھی کرامت شرط نہیں ہے. جی نہیں, کرامت شرط نہیں ہے. ادھر تو جو مطلب کرامت ہم, اچھا اب کوئی عام مسلمان سے کرامت کوئی سی بات ظاہر ہوئی تو یہ فوراً ہم لوگ کہہ دیتے ہیں یار کرامت ہے اس کے. یہ معاونت بھی تو ہو سکتی ہے. ولایت کا نہیں پتہ ہم کو, ضروری نہیں کہ ولی ہو. تو مومن تو ہے, مسلمان تو ہے, تو ایک مومن کامل ہے, نیک بندہ ہے اللہ کا, تو اس سے کوئی سی بات ظاہر ہو گئی تو اس کو معاونت کہتے ہیں. معاونت تو یاد نہیں رہتا نا, مسئلہ یہ ہے کہ معاونت ہو جائے گا اس کی. تو یوں مطلب کرامت, یا عوام تو 2 قدم آگے ہے, معجزہ. عوام معجزہ بولتی ہے, تو استغفر اللہ. معجزہ یعنی اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی سے کوئی سی بات جو محال عادی, محال عادی, یعنی عام طور پہ ایسی چیز ہوتی نہیں ہے. جیسے ابھی جیسے کسی نے ہاتھ اٹھایا کہ میں ابھی آپ کو سیب دیتا ہوں, یوں پکڑا, ہاتھ خالی دیکھو, سیب دے دیا آپ کو اٹھا کے فضا میں سے. تو یہ وہ چیز ہے جو عام طور پہ نہیں ہو سکتی, محال عادی. اچھا, اب اگر یہ محال عادی والا کام جو ہے یہ کسی نبی سے اظہار نبوت سے پہلے ظاہر ہوا تو اس کو بولتے ہیں ارہاس. ہاں مدینہ کے آخر میں جو ہاتھ یہی ہے, آخر میں سواد, ارہاس.
اور اظہار نبوت کے بعد ہوئی یہ چیز ظاہر، اظہار نبوت کے بعد یہ چیز ظاہر ہوئی تو اس کو کہیں گے معجزہ. اور کسی ولی سے، اب صحابی سے بھی صادر ہوئی، ولی سے صادر ہوئی تو وہ کہلائیں گی کرامت. اور کسی مومن سے صادر ہوئی، نیک مسلمان سے صادر ہوئی، یہ چیز ظاہر ہوئی تو اس کو کہیں گے معونت. اور کسی فاسق جیسے بے نمازی یا اس طرح کے بندے سے یا غیر مسلم سے ایسی بات صادر ہوئی تو اس کو کہیں گے استدراج. استدراج تو یہ ایک ہی طرح کی چیز کس سے ظاہر ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ نام ہے اس کے. تو ہم ہر چیز کو کرامت، غیر مسلم سے بھی دیکھ لیں تو شاید بول دیتے ہیں کرامت. کرامت نہیں، استدراج ہے. اور یہ عام مسلمان سے معونت ہوتی ہے، کرامت اس کو نہیں بولتے. جنرل بس لوگ کرامت لفظ آسان ہے، یا کرامت یا معجزہ. نبی کے علاوہ کسی اور سے معجزہ نہیں ہوتا، یہ بولنا بھی نہیں چاہیے کہ معجزہ. تو یہ مطلب کہ کرامت ولی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ولی کا شرط نہیں ہے، ولی کے لیے کرامت کا اظہار ہو ضروری نہیں. تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے اپنے جیسے قریب کوئی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی ولایت کا پتہ نہیں ہوتا، ہوتے ولی ہیں لیکن ان کو خبر نہیں ہوتی کہ ہم ولی ہیں. اچھا، ان پہ کوئی پیغام تھوڑی نازل ہوتا ہے کہ اب تجھے ولایت مل چکی ہے. بس اگر کوئی کہے کہ میں ولی نہیں ہوں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ولی نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی عاجزی کے طور پہ، بلکہ عاجزی کے طور پہ تو مطلب ویسے ہی عاجزی کے طور پر یہ پتہ نہیں ہضم ہوگا کہ نہیں ہوگا. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بطور عاجزی، بطور تواضع جھوٹ بولنا یہ ثواب کا کام عبادت ہے. وہ کیسے؟ میں گناہ گار ہوں، حالانکہ گناہ گار نہیں ہے، نیک بندہ، دنیا جانتی ہے نیک آدمی، لیکن اپنے آپ کو گناہ گار کہتا ہے تو یہ اس کی عاجزی ہے اور یہ اس کے لیے کار ثواب ہے. جبکہ اس کے دل کے جذبات لوگوں پر اپنی تواضع اور عاجزی کی چھاپ ڈالنا نہیں چاہتا. بڑے بہت انکسار ہو، بڑا عاجز بندہ ہے، اس لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کہے تو یہ بھی مطلب یہ کہ تو سب کہتے رہتے ہیں. کس نے کہا کہ میں نیک ہوں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ مطلب کیسے ولی اللہ تھے، ایک کیا فرماتے ہیں، گناہ ہے رضا کا حساب کیا ہے کہ رضا یعنی آپ کا تخلص ہے، رضا کے گناہوں کا حساب ہی کیا، اتنے گناہ کیے اس نے. گناہ ہے رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا، لاکھ سے بھی بڑھ کر ہے، مگر اے عفو یعنی مگر اے معاف کرنے والے، عفو معاف کرنے والا اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے. مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے. تیری معافی کا جو خزانہ ہے اس کی نہ گنتی ہو سکتی ہے نہ شمار ہو سکتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کی انتہا، آپ تو بہت عاجزی فرماتے تھے. تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک دعا تعلیم فرماتے ہیں، اللہم اجعلنی فی نفسی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. یا اللہ مجھے میری اپنی نگاہ میں چھوٹا، لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے. اپنے آپ کو بندہ بڑا نہ سمجھے، بڑا سمجھنا اپنے آپ کو یہ بڑا، یعنی جس دن ہم بولے نا کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں اور اب میں نیک ہو گیا ہوں، جیسے یہاں تاثرات میں بول رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، میں سدھر گیا ہوں، ہاں سدھر گیا ہوں، میں نیک ہو گیا ہوں، یہ بھی نہیں بتا ہوگا سدھرنا بولتے کس کو ہے، میں اب صحیح ہو گیا ہوں، میں صحیح ہو گیا ہوں، میں سب سیکھ لیا ہے، سب سیکھ لیا، مجھے نماز آ گئی ہے، پوری نماز آ گئی ہے. تو یہ جملے بھولنے والے نہیں ہیں. اپنے منہ میاں مٹھو بننا ٹھیک نہیں ہے، اور سچی بات ہے کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ مطلب ایک دم سے سب نماز آ جائے اور ہر چیز آ جائے اپنے کو، ضروری نہیں. بس کوشش، ہمارا قبر میں اترنے تک زمانہ کوشش ہی رہے گا. یوں سمجھ لو کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، یہ لیبر یعنی یہ بیس لگا، میں سدھرنا چاہتا ہوں، میں سدھر گیا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے.
تو ظاہری باطنی ہزار مسائل لاکھوں معاملات ہیں جس کا بھی ان کو سمجھنے کی ہم میں صلاحیت نہیں ہے. بس اللہ کا کرم ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے, آمین آمین. اسی کا کرم ہے. اور جو بھی ٹوٹا پھوٹا کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک جن کا قبول کیا ان کے صدقے ہمیں بھی عطا کر دے. باقی ہمارے عمل میں کوئی بھی کمال نہیں ہے. تو حضور یہ جو عوامی حضرت کا شعر یاد کر رہا تھا جی حضور کہ میں ناقص کمال اگر میرے کو ہے تو میرے نقص میں, میری خامیوں میں کمال ہے. مجھے ہم بندے کو کمال دیکھ کمالی میں, کمال نہ ہونے میں کمال ہے. مجھے کمال نہ ہونے میں کمال ہے. حضرت کے تو کئی اشعار مل سکتے عاجزی پر مشتمل. مرید کے لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ اس پر فتح باب نہ ہو. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے مرید کے لیے خاص طور پہ لکھا ہے کہ اس پر مرید کی کامیابی یعنی دارین کی کامیابی کے طور پہ لکھا, دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں مرید کے لیے کہ اس پر فتح باب نہ ہو, یعنی اس پر دروازہ نہ کھلے کہ میں کچھ کامیاب ہو گیا ہوں یا میں کہیں پہنچ گیا یا مجھے کچھ نظر آ رہا ہے, بلکہ اس پر اگر فتح باب نہیں ہوگا یعنی اس طرح کا کوئی اس پر کوئی اظہار نہیں ہوگا تو وہ ہمیشہ خود کو ناقص سمجھے گا اور ہمیشہ کامل بننے کی کوشش اس کی جاری رہے گی اور نیک بننے کی کوشش کرتا رہے گا. حضور جو عوامی انداز کے طور پہ میرے اصل میں کچھ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو ولی سمجھتا ہے یا بڑا پہنچا ہوا سمجھتا ہے, اب وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھاتے کھاتے اس کو یہ ہوگا کہ اگر حضرت پہنچے ہوئے نا تو یہ میرے کو آلو آفر کر دیں گے, اگر یہ پہنچے ہوئے نا تو حضرت یہ نوالا کھاتے کھاتے بولنا ضرور ہے کہ آپ کھاؤ گے. اور اچھا اب وہ دیکھتا ہوگا اگر حضرت پہنچے ہوئے ہیں تو میری دل کی بات سمجھ لیں گے اور میرے کو نظر اٹھا کر دیکھ لیں گے. تو یہ جو پہنچے ہوئے کا جو یہ ہوتا ہے تو یہ خود بندہ کہاں پہنچا ہوا ہے پہلے تو یہ بتا دیں, اور جس کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہ پہنچا ہوا ہوگا تو پہنچے ہوئے ہونے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ بندہ یہ سارا سمجھدار لے ہوئے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ اب وہی میرے کو نظر اٹھا کے دیکھ لیں, اتفاق سے نظر اٹھائی, دیکھنے والا کو پتہ نہیں کیوں اٹھائی تو یہ بس کرامت ہو گئی. تو کرامت کی شناخت بھی سب کو تھوڑی ہوتی ہے. کرامت ہے کہ استدراج ہے کیا ہے, مطلب تو یوں عام طور پہ مطلب یہ نہیں کہ یہ ذہن بنانا کہ میں کرامت دیکھوں گا تو مرید ہوں گا. اب وہ کوئی ٹکر جائے گا نا سمجھے ٹھگ, تو وہ شعبتیں تو دکھاتے ہیں, جادوگر کیسے کیسے کرتب دکھاتے ہیں, وہ تلواریں اتار لیتے ہیں اور یوں جیب سے منہ سے نوٹ نکالتے ہیں, تو یہ یار یہ بہت باکرامت ہے, مالا مال کر دے گا اپنے کو, تو یہ نوٹ نکال کے دے گا تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے, نظر کا دھوکہ. تو اس لیے وہ اصل دیکھی جاتی ہے شریعت کی پابندی. غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب کچھ عرصے صحبت میں رہے, پھر جانے لگے, حضرت میں چلا تو کیا ہوا, بولے بس میں آیا تھا لیکن اتنا عرصہ رہا میں نے آپ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو بچانے کی خاطر کہ یہ بتاؤ مجھے اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھی, یہ تو نہیں دیکھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک کرتے دیکھا, یہ بھی نہیں دیکھا. تو اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ الاستقامت فوق الکرامہ, دین پر استقامت, شریعت کی پابندی پر استقامت, یہ کرامت پر حاوی ہے, کرامت سے بڑھ کر ہے, کرامت کے اوپر ہے. الاستقامت فوق الکرامہ, کہ استقامت جو ہے قائم رہنا یہ کرامت پر, کرامت کے اوپر ہے. تو یہ مطلب عام جو اہل ظاہر ہوتے ہیں وہ کرامتیں ہی دیکھتے ہیں اور بس یہ. ایک واقعہ میں کبھی کبھی سناتا ہوں, ایک صاحب تھے سنا رہے تھے, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں ایک مرید تھا کسی کا, لیکن اب میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پیر نے میرا کام نہیں کیا, میرا کوئی کام اٹکا ہوا ہوگا, میرا کام نہیں کیا. اچھا, تو میں نے کہا کام تو میں بھی نہیں کروں گا آپ کا. آپ نے کہا؟ ہاں میں نے کہا کام تو میں بھی نہیں کر سکتا آپ کا. تو اس لیے میں نے شاید میں نے یہ اس کو اب کہا ہوگا, اب پورا یاد نہیں, برسوں پرانی بات ہے. اللہ سے تو دعا کی ہوگی ہے نا, اللہ سے تو دعا کی ہوگی, تو اب کام نہیں ہوا تو اللہ بدل دو گے, رب بدل دو گے, خدا بدل دو گے.
تو بات ہوئی یار کہ پیر کو اس لیے بدل دیا کہ وہ میرا کام نہیں کیا اس نے، پیر صاحب نے میری فلاں مشکل آسان نہیں ہوئی، میری مصیبت دور نہیں ہوئی، میرے بچہ بیمار ہے تو بیماری ہے، پیر صاحب کرتے ہی نہیں ہے. تو پیر صاحب نہیں کرتے تو 100 مرتبہ دعا کر چکا یار، رو رو کے تو نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، تو کیا خدا بدل دے گا بھائی؟ خدا کے سوا کوئی ہے؟ ایک ہی تو خدا ہے. تو نہیں ہو رہا تو کوئی تو مصلحت ہوگی جو تجھ سے بڑھ کر خدا سمجھتا ہے. تو اسی طرح اس نے ذہن رکھ کہ پیر تو پھر بھی ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا تو بندہ ہے، وہ خدا پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، دعا کرتا ہے، وہ تیرے حق میں جو چیز بہتر نہیں ہے تو خدا نہیں دے رہا. تو اپنی وہ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قریب ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اچھا اچھا، ہاں یہ میرے منہ سے نکل گیا، اللہ زیادہ سمجھتا ہے، یہ جملہ نکل گیا تو اس کو ایڈٹ کر دینا. اللہ زیادہ جانتا ہے، واللہ اعلم، واللہ اعلم، جیسے بولتے ہیں نا واللہ اعلم ورسول اعلم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. تو اللہ کے بتائے سے اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. تو اللہ جانتا ہے، اللہ زیادہ سمجھتا ہے، یہ جملہ نہیں ٹھیک، تو نکال دیجیے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ میرا بچہ بیمار تھا، پیر صاحب نے صحیح نہیں کیا، تو ڈاکٹر واکٹر کو پیر تو نہیں بنا لیتے حضور؟ یہ تو بھائی ٹیبلٹ کو پیر بنا لے گا ایسا. تو ہاں سر میں درد ہے، پین کلر کی گولی کھاوے، پیر صاحب چھو چھو کرتے رہے، سر کا درد ہلے نہیں، اور پھر پین کلر گولی کھائی، کہاں گیا درد؟ ارے ہے نا، ہیوی ڈوز کھایا اور میدا تباہ ہوا، برین تباہ ہوا، وہ الگ بات ہے. سر کا درد صحیح کر دیا ٹیبلٹ نے، آج سے تو میرا پیر. مرید ہوتا ہوں میں فلاں فلاں ٹیبلٹ کا، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بلکہ آپ کو میں نے ہاتھ میں لیا. لے کے اگر جینے کی خواہش ہے پہچان پیدا کر. بڑا نازک دور ہے حضور، بڑا حضرت نازک. مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب شیخ القرآن تھے، بہت بڑے عالم ہوئے. میں نے ان کی زیارت کی ہے، بہت آپ لوگوں میں سے شاید کسی نے نہیں کی ہوگی، تو بڑے بوڑھے ہوں گے تو انہوں نے کی ہو تو کی ہو. تو آپ کی خدمت میں ایک بندے نے، ایک فرد نے حاضر ہو کر، وہ بیعت کے لیے وہ آیا، لیکن کچھ دنوں میں دیکھتا رہا، آپ کو واچ کرتا رہا، تو پھر وہ جانے لگا واپس. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں خیریت تو کیوں چلے؟ تو کہنے لگا سوچا تھا کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھوں گا تو بیعت کر لوں گا آپ سے، لیکن کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو اگر پہلے آپ کرامت دکھا دیں تو پھر مرید بنوں گا. تو آپ نے فرمایا نچ، آپ نے فرمایا نچ مارا، نچ مار، اچھا نچ مار یعنی چھینک مار. کہنے لگا مجھے تو چھینک آئی، مجھے چھینک آئی نہیں ہے ابھی، چھینک کی یعنی کہ وہ کیفیت نہیں ہے کہ چھینک آئے مجھے. تو فرمایا مجھے بھی، یعنی اس نے کہا مجھے چھینک آئی ہوئی نہیں، اس لینگویج میں کہا ہوگا. تو آپ نے فرمایا مجھے کرامت آئی ہوئی نہیں، مجھے آپ نے، وہ کہنے لگا مجھے تو چھینک آئی ہوئی نہیں، فرمایا مجھے بھی کرامت آئی ہوئی نہیں. تو خالی کھینچتان کے کوئی کرامت دکھائے تو وہ الگ بات ہے کہ، لیکن تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ کرامت کی پہچان ہی نہیں ہے ہمیں کہ یہ ہے کرامت یا یہ کیا ہے. تو اس لیے وہ شریعت کی پابندی وہ دکھ جاتی ہے، نظر آ جاتی ہے. اگر تھوڑا مطلب وہ بندہ کسی کی صحبت میں رہے نا تو پتہ چل جائے کہ بظاہر یعنی کہ ایک آدھ ملاقات سے سمجھ نہیں آتی، اس کو تھوڑا غصے کے وقت دیکھ لے، اس وقت دیکھ لے کہ جب اس کا موڈ خراب ہو، اب یہ
किस लहजे में गुफ्तगू करता है, शरीयत की पाबंदी करता है या मतलब कुछ शरीयत की खिलाफ वर्जी कर बैठता है, उससे में शरीयत की खिलाफ वर्जी कर बैठता है, गुनाह कर बैठता है, मुझसे गाली निकल जाती है, गुस्सा आता है, तो फिर ये कि फिर ऐसे पीर को दूर से सलाम कर दिया जाए, अपने को नहीं चलेगा। शरीयत की पाबंदी मेन शर्त शरीयत की पाबंदी है। ये तो मुचले पीर के लिए माशाल्लाह आपने हमारी बहुत प्यारी रहनुमाई की है और काफ़ी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाती हैं। लेकिन एक मुरीद को जब ये देखे कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिनसे बैत हुआ हूँ उनसे बैत होने के बाद मेरे खौफ खुदा में, इश्क रसूल में, शरीयत की पाबंदी में और गुनाहों से बचने में ये सारी तौफीकें मुझे मिल रही हैं और मैं माशाल्लाह एक अच्छे और नेक रास्ते पर चलने की मतलब तरकीब में आ रहा हूँ, तो उसको ये कह सकते हैं कि गोया कि ये इसको अपने पीर का फैज़ मिल रहा है। कहने महाराज नहीं, लेकिन शर्त ये भी नहीं है। शर्त ये भी नहीं। बहुत से ऐसे होते हैं जो बेनमाजी होते हैं, किसी के मुरीद हो जाएंगे बेनमाजी ही रहते हैं, बुराइयों में थे बुराइयों में ही रहते हैं, तो वो तो हिदायत तो अल्लाह देता है। बेशक बेशक। लेकिन ये कि जब एक दरवाजा पकड़ लिया ना कि अगला है शरीयत का पाबंद, शराइत उसके पूरे हैं, तो बस तो फिर